बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 3 अक्टूबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अहम मौज़ूआत हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। एक बार फिर अफ़गानिस्तान के कंदहार में जो तालिबान का गढ़ है, वहाँ पे नामालूम मुजाहिदीन ने एक टीटीपी अहम कमांडर जो मरकज़ी कमांडर हैं और मास्टरमाइंड थे गुज़िश्ता दिनों जो कोयटा एफसी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, उसके मास्टरमाइंड थे, उसको कंदहार में हलाक कर दिया। कड़ी निगरानी तालिबान की, उसके बावजूद नामालूम मुजाहिदीन ने बड़ा कारनामा किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी है। उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले जो है पाकिस्तान को धमकी दी, और आज जो है उनके आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2.0 जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, उस हवाले से नाज़रीन बात की है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं करता और इसी तरह रहता है तो फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि दुनिया के किस नक्शे में, दुनिया के नक्शे में उसकी जगह बनती है नहीं बनती। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन पाकिस्तान जो अफ़गान बार्डर है कूनड़ पे और नूरिस्तान पे, चतराल के एरियाज़ में, जिस पे हमने एक वीडियो भी की है कि दो मुख्तलिफ़ बार्डर पे अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की है, झड़पें हुई हैं दोनों अतराफ़ से। कश्मीर के हालात नाज़रीन हम मुज़ाकरात के करीब हैं। अल्लाह करे मुज़ाकरात खैर खैरियत से अहतमाम पज़ीर हों, क्योंकि इंडिया ने भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो बयानात देने शुरू कर दिए हैं। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत जो एक अपोजिशन की जमातों ने बनाया है, जिसमें असद कैसर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। उनका कहना था कि अगर हमें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है फुल फ्लेज, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा निकल के वहाँ पे जाएंगे, ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक और ये गुज़िश्ता 15 दिन में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जो नामालूम मुजाहिदीन जो है वो अदा कर रहे हैं। कंदहार जैसे इलाके में जहाँ पे हैबतुल्लाह अख़ूनज़ादा जो अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन है, उस एरिया में जहाँ पे कड़ी सिक्योरिटी होती है, और तालिबान के पाकिस्तान टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं और कंदहार में भी मौजूद हैं, जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है और अफ़गान तालिबान ही इनकी निगरानी कर रहे हैं। और उन इलाकों में किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। अपने ही कमांडर और दीगर अपने जो उनके ख़ास लोग होते हैं वो उनके करीब होते हैं। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान कंदहार में जो एफसी गुज़िश्ता दिनों एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला किया गया था, उसका मास्टरमाइंड जो है वो कंदहार के ज़िला मारूफ़, वहाँ पे हाफिज़ मुख्तार जो है, जो टीटीपी के अहम कमांडर था, उसको हलाक कर दिया गया है। कमांडर महाजिर और कमांडर अमीर का ये इंतहाई करीबी साथी था। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो नामालूम मुजाहिदीन ने की है। ये 15 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई है जो टीटीपी के अहम कमांडर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मारे जा रहे हैं। इंडिया ने नाज़रीन एक बड़ी धमकी पाकिस्तान को दी है। एक तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो उनके हैं, उन्होंने परसों ख़बर दी थी कि पाकिस्तान सरक्रीक सेक्टर पे जो है वो मुहिम जोई करना चाह रहा है, और इस मुहिम जोई का जो है वो जवाब दिया जाएगा, और इस जो रद्द-ए-अमल इंडिया देगा वो तारीख़ और जोग्राफिया बदल के रख देगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके जो दोबारा आर्मी चीफ़ उपेंद्रा द्विवेदी, उन्होंने जो है वो एक बयान दिया है कि ऑपरेशन 2.0 जो सिंदूर ऑपरेशन 2.0 वो करने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की और तो पाकिस्तान इस बार जो इंडिया है वो जो ऑपरेशन करेगा, तो फिर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे, मैप पे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो एक ये दूसरी बड़ी धमकी है। और उनके आर्मी चीफ़ ने, जो मेरे ख़्याल में आर्मी में जितने भी हम जवान देखते हैं वो
6 فٹ کے 5.9 5.8 5.7 سے تو کم ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ انڈیا کا جو اپیندرا دیودی ہے، یہ تقریباً 5 فٹ 4 انچ کا 5 فٹ 3 انچ کا آرمی چیف ہے، جو جوانوں کے ساتھ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو چھوٹا بونا دکھائی دیتا ہے، اور انہیں پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ اسی آرمی چیف کی ہی موجودگی میں پاکستان نے 4 گھنٹے کی جنگ میں جو 4-5 مہینے پہلے ہوئی، اس میں پاکستان نے ان کو سبق سکھایا ہوا ہے۔ پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ نریندر مودی نے 10 سال حکومت کی ہے، اور ان کا قد کاٹ جو ہے وہ کافی بڑا تھا۔ پاکستان کی اس جنگ میں جو پاکستان نے جیتی، جو 4 دن کی جنگ پاکستان نے ان کے ساتھ فائٹر جیٹ گرائے، اور پاکستان نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا، جو الیکٹرانک وارفیئر استعمال کیا، جو سائبر حملے پاکستان کے جوانوں نے کیے، جو پاکستان نے PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل جو 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن کے فائٹر جیٹ کو 7 فائٹر جیٹ کو مار گرایا، اور جو ہم نے سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا یوز کیا تھا، اس کی بدولت واک سسٹم پاکستان نے زبردست استعمال کیا تھا، تو پاکستان کا دنیا میں ایک بڑا نام ہوا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا میں ابھر کے سامنے آئی ہے کہ یار دنیا کی چھوٹی بڑی آرمی اور فضائیہ کو ٹکر نہیں دی، شکست دے کے پاکستان کی آرمی اور فضائیہ جو ہے وہ آگے آئی ہے۔ تو جو چودراہٹ اور جو ان کی یہاں پہ ایک اجارہ داری قائم تھی ایشیا میں، وہ مناپلی ہے، وہ اس کو پاکستان نے ختم کر دیا ہے، پاکستان نے وہ توڑ دی ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے یہ دھمکی جو دی ہے، تو نریندر مودی کے ناظرین، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ اس کے قد کاٹ میں کمی آئی ہے، اور وہاں پہ پہلی بار ہندوتوا ٹائپ کی حکومت آئی ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں یہ تقریباً 70-80 کروڑ جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور زیادہ تر ہندو جو ہیں وہ اس ٹائم پہ نریندر مودی پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، اور یہ جو جنگ میں شکست ان کی ہوئی ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ نریندر مودی بھی اپنی چھوی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہو اور وہ جلدی ختم بھی ہو جائے، اور ہمارا دبدبہ برقرار ہو اور پاکستان کا نقصان ہو۔ تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی ان کو الرٹ ہونا بھی چاہیے، اور اس بیانات سے پہلے بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز الرٹ تھی۔ آزاد کشمیر کے مسائل کو ناظرین باؤنڈری پہ ہیں، دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، فوری طور پہ یہ سارے مظاہرین جتنے بھی ہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں۔ یہ مطالبات جو ہیں وہ سیدھے سادے مطالبات ہیں۔ یہ جو 12 جموں کشمیر کے مہاجرین کو جو 12 سیٹیں دی گئی ہیں اور 8 محسوس سیٹیں، ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، ایک طریقہ نکالا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ ساری مطالبات جتنے بھی ہیں یہ فوری طور پہ مان لینی چاہیے، کیونکہ وہاں کی سرکار سے یہ مطالبات یہ کر رہے ہیں عوام۔ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے جس طرح انڈیا بڑھ چڑھ کے اس کو پیش کر رہا ہے، اور ان کا ریپرزنٹیٹیو آگے ٹی وی پہ آزاد کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ دشمن ملک جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس ٹائم پہ جتنے بھی مطالبات ہیں A to Z ہیں تو سارے جائز اگر دیکھا جائے، کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور جو 2-3 ایسے مطالبات ہیں جو فی الحال مانے نہیں جا سکتے، اس پہ طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے کہ آگے جا کے اس پہ جو ہے وہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ یا تو یہ ایک راستہ بچا ہوا ہے، جو ایکشن کمیٹی والے ہیں ان کو بھی پاکستان کا ملک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطالبات بار بار ہم بیان بھی کر دیتے ہیں کہ 40 لاکھ کی آبادی میں 53 MLA کو رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 44 45 50 کے قریب جتنے بھی ہیں، تقریباً تمام کے پاس وزارتیں ہیں۔ جو محسوس نشستوں پہ ہیں ان کے پاس بھی وزارتیں ہیں، اور یہ اربوں روپے بھی وہ ان کے لیے مختص ہیں ان کے پروجیکٹ وغیرہ کے لیے۔ مگر یہ موقع، یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ دشمن طاق میں بیٹھا ہے۔ جو وفاقی حکومت کی کمیٹی ہے اس کو فوری طور پہ وہ مطالبات مان لینی چاہیے۔ 2-3 راؤنڈ ہو گئے ہیں، مگر اب تک کوئی ڈیٹیل کا فیصلہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے، اور ایک دو مطالبے ایسے ہیں جس پہ بات چیت کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا گیا ہے۔ اس کو ناظرین فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے۔ آئین پاکستان، تحفظ آئین پاکستان ناظرین، جو اچکزئی محمود خان اچکزئی ان کے سربراہ ہیں، ساتھ اسد کیسر ہیں PTI کے، اور PTI نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں جو فوجی آپریشن چل رہے ہیں، اس سے پہلے 21 آپریشن ہو گئے ہیں۔ اس ملک کو آپریشن نے کیا دیا ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ اس ملک میں 21 آپریشن ہو گئے، اور انہی آپریشن کے باعث قبائلی عوام جو ہے وہ مزید آپریشن کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان آپریشن میں خیال نہیں رکھا گیا
جو IDP سے جن کو آپ نے اپنے گھروں سے نکال کے ان کے لیے خیمے لگائے، سالوں سال آپ نے ان کو خیموں میں رکھا، اس کے باوجود وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، انہوں نے جانی مالی قربانی دی ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، نوکریاں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، تیار فصلیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں۔ تو آپریشن کے خلاف اس لیے قبائل کے عوام ہے کہ ماضی کی آپریشن میں ہم نے خیال نہیں رکھا، ہم صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، فوج، ادارہ، یہ سارے ایک پیج پہ بار بار کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ جب یہ ایک پیج پہ آئیں گے تو جو نقل مکانی کریں گے ان کے لیے جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے لیے بندوبست پراپر کیا جائے گا۔ اب بھی جو آپریشن ہو رہا ہے، جو باجاوڑ وغیرہ میں ہو رہا ہے، صوبائی حکومت ناکام رہی ہے ان کو مکمل سہولت فراہم کرنے میں، جن لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ تو جب وہ ناکام رہتے ہیں اور اپنے گھر بار، اپنی تیار فصلیں چھوڑتے ہیں اور ان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، پھر وہ کیا فوج کے حق میں یا آپریشن کے حق میں کیا بات کریں گے؟ تو ایک بڑا بیان داغا ہے اسد کیسر نے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپریشن فل فلیج خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے تو ہم مذمت کریں گے اور ہم وہاں پہ جا کے آپریشن کو روکیں گے، ہم یہ آپریشن ہونے نہیں دیں گے۔ اب اسد کیسر دیکھ لے خیبر پختونخوا میں حالات کیسے ہیں، مگر ناظرین PTI کے ساتھ جو اس ٹائم پہ صوبائی حکومت ہے ان کے آپس کے بھی کافی اختلافات ہیں۔ صوبائی حکومت آپریشن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ آپریشن کی پرمیشن دیتے ہیں چوری چھپے، اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، فل فلیج آپریشن کسی علاقے میں نہیں ہو رہا۔ باقاعدہ علاقے خالی کیے جا رہے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کو خالی کر دو، یہاں سے نقل مکانی کریں، وہاں پہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ اب ٹارگیٹڈ آپریشن میں بھی ناظرین احتیاط کرنی پڑے گی، اور خدا کے لیے تمام تر سٹیک ہولڈر جو ہیں، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور یہ جو PTI کے جو آپریشن روکنے کی اور آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ان سب کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا۔ آپ ملک کے لیے اگر ایک پیج پہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ ہزاروں شدت پسند جو ہے وہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، جو افغانستان کے جنگجو ہیں، جو شدت پسند دہشت گرد ہیں، وہ TTP میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنوبی اضلاع کی بری حالات ہے، وہاں پہ بھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ اسی آپس کے اختلافات اور سیاسی مخالفت کے باعث خیبر پختونخوا میں جہاں پہ شدت پسندوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ فل فلیج آپریشن نہیں کیا جا سکا ابھی تک۔ ٹارگیٹڈ آپریشن میں بھی نقصان ہو رہا ہے، جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کا ہو رہا ہے، پولیس کا ہو رہا ہے، نیم فوجی دستوں کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے۔ شدت پسندوں کو کافی تعداد میں ہلاک کیا جا چکا ہے، بڑی بڑی کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو ملی ہیں، مگر ناظرین ٹارگیٹڈ آپریشن سے پورے شدت پسندوں کا خاتمہ جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جن علاقوں کو آپ خالی کرتے ہیں وہاں سے شدت پسند آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں، اور جہاں پہ نقل مکانی لوگ کر لیتے ہیں ان علاقوں میں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آ کے ڈیٹیل سے مزید خبریں آئیں گی، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔